बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ इफ्तिखार काज़मी। खोदा पहाड़ निकली चूया। अगर खान साहब के जलसे और सरप्राइज़ के ऐलान के हवाले से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खान साहब ने इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा तो कर लिया, लेकिन जो सरप्राइज़ उन्होंने देना था वो सरप्राइज़ वो ना दे सके और ट्रक की एक बत्ती के पीछे कौम को लगा दिया। वैसे तो पूरी कौम ट्रक की बत्ती के पीछे लगकर इस्लामाबाद खान साहब का जलसा देखने और सुनने पहुंच गई थी, तो जलसा तो उन्होंने एक बड़ा कर लिया। उतना बड़ा नहीं कर सके जितने का दावा किया जा रहा था, यानी अगर कहा जाए 10 लाख लोग उन्होंने इकट्ठे कर लिए तो हरगिज़ नहीं। लेकिन ये जलसा भी सियासी लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छा खासा जलसा था, जिसमें अवाम की एक बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद थी, जो शायद इसलिए आई थी कि उनका कायद, उनका लीडर उनको कोई सरप्राइज़ देगा और कोई बड़ा मार्कतुल-आरा फैसला करेगा, टीपू सुल्तान बनेगा या किसी बहादुर बादशाह की तरह हथियार ना डालने का ऐलान करेगा। लेकिन वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। खान साहब जो पिछले 3.5 साल से कौम को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाते आ रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और जेब से एक पर्ची निकाल कर लहरा दी कि ये एक ख़त है जो उन्हें धमकी भरा ख़त लिखा गया है और इस ख़त में मुल्क की मफाद के हवाले से कुछ बातें की गई है। तो मुल्क का मफाद ख़तरे में है, वो इस ख़त को बताना नहीं चाहते, यानी वो आश्कार नहीं करना चाहते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को दिखा सकते हैं। तो वो पर्ची में क्या था, क्या वो पर्ची घर की ख़रीदारी के सामान की थी या वाकई कोई ऐसी धमकी थी, इसके बारे में कौम को बिल्कुल आगाह नहीं किया गया। खान साहब का जलसा उसी तरह का जलसा था जिस तरह वो पिछले कई जलसे कर चुके हैं, और इस जलसे में फ़र्क ये था कि ये उनकी कैरियर की सबसे लंबी तकरीर थी जो 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। और इस तकरीर में उन्होंने उनकी तकरीर तजादात का भरपूर मजमूआ थी। तकरीर मुख्तसर हो, टू द पॉइंट हो तो बात समझ में आती है, लेकिन 2 घंटे की तकरीर में खान साहब अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए पाए गए। और तबसरा निगारों, तजिया निगारों का ख्याल ये है कि ये उनके कैरियर की सबसे वर्स्ट तकरीर थी। खान साहब की तकरीर इल्ज़ामात का मजमूआ थी। जिस तरह उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था 35 पंक्चर वाला 2013 के इलेक्शन में, और फिर उसके बाद इसके ऊपर इसरार करते रहे। फिर उन्होंने कहा, किसी ने उनके कान में कह दिया था कि 35 पंक्चर जो है वो मामला है। इसके अलावा उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से एक नैरेटिव बिल्ड किया था, बाद में वो भी बात आई गई होगी, उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसी तरह के एक इल्ज़ाम उन्होंने पनामा केस के हवाले से लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ ने उन्हें 10 अरब रुपये की ऑफ़र की थी कि ये पैसे ले ले और पीछे हट जाए। बाद में उन्हें ना शख्स का नाम याद था जो पैसे लेकर आया था, ना उस हवाले से कोई सबूत पेश कर सके, तो बात आई गई होगी। तो खान साहब हमेशा इसी किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके बाद वो किसी नए इल्ज़ाम की तरफ चल पड़ते हैं। तो कोई ये की जा रही थी कि खान साहब और कुछ नहीं करेंगे तो इस जलसे के अंदर 2-3 बड़े काम करेंगे। उनके पाए का लीडर जिस किस्म का वो जेस्चर देते हैं, जिस किस्म की वो बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं, उससे तो लगता ये था कि वो आर्मी चीफ को तब्दील कर देंगे। अगर वो ये ना कर सके तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे, अगर वो ये भी ना कर सके तो वो पंजाब की असम्बली तोड़ देंगे, अगर वो ये भी ना कर सके वो नए इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, वो ये भी ना कर सके तो कम अज़ कम इतना सरप्राइज़ ज़रूर देंगे कि जिन इत्तेहादियों के बलबूते पर अपोजिशन बहुत नाच रही है, बहुत खुश हो रही है, उनको लाकर जलसे में खड़ा कर देंगे। अगर वो ये भी ना कर सके तो फिर अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के लोगों को, जिनके बारे में उनका ख्याल है कि वो उनके खिलाफ वोट डालने नहीं आएंगे, उनको जलसे में ले आएंगे। लेकिन हुआ वही जिसकी मेरे जैसे कई लोग पहले से तवक्को करते हैं कि खान साहब की पॉकेट में कुछ नहीं है सिवाय लंबी छोड़ने की और गोलियां देने की और ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाने के सिवा कुछ नहीं है। शाह महमूद को पता है कि इस साजिश का हमें पिछले महीनों से पता है कि ये साजिश हो रही है। कातिल और मकतूल को इकट्ठे करने वालों की भी, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। आज वो जुल्फिकार अली भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है। पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं
کہ کوئی بھی شک کر رہا ہے نا اس میرے خط کے اوپر، کوئی بھی شک کر رہا ہے، میں ان کو دعوت دوں گا آف دا ریکارڈ بات کریں گے۔ پچھلے 3.5 سال سے قوم کو اسی قسم کی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا رکھا ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب بھی عوام کی بڑی تعداد اس نیریٹو کو بائی کرتی ہے، یعنی ان کی جو ٹرک کی بتیاں ہیں، ان کے جو جھوٹ ہے اور ان کے جو بلفز ہیں ان کو بائی کرتی ہے، اور اسی قسم کا ایک بلف انہوں نے اس جلسے میں بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بلف اس قسم کا ہے کہ انہوں نے اداروں کو بھی مخمصے میں ڈال دیا ہوگا کہ ان کے پاس ایسا کیا ہے جو وہ قوم کو نہیں بتا رہے اور جس کا اداروں کو نہیں پتا۔ اگر یہ بات ملکی مفاد کے خلاف ہوتی، یعنی اس تحریر میں جو کہ انہیں بھیجی گئی ہے، جو کوئی بے وقوف کوئی ایسا ملک ایسی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ایسی شخصیت ایسی حرکت نہیں کر سکتی کہ ان کو لیٹر لکھ کے بھیجے کہ آپ کے ملک کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا یا وہ کر دیا جائے گا، اور اس بات کا مقتدر حلقوں یا قومی اداروں، قومی سلامتی کے اداروں کو پتہ نہ ہو۔ اگر اس قسم کی بات ہوتی تو قومی سلامتی کے ادارے آج بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اس بیرونی سازش کا مقابلہ کر رہے ہوتے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی سازش ہو رہی ہو اور قومی سلامتی کے ادارے آپ سے یہ کہہ رہے ہو کہ جی ہم نیوٹرل ہیں اور ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ سراسر ایک جھوٹ اور بلف ہے۔ ہاں صاحب اگر مختصر تقریر کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، قوم کا وقت بھی ضائع نہ ہوتا، اور وہ جو بیچارے اتنا لمبا سفر کر کے گئے شاید اس لیے انہوں نے تقریر لمبی کی کہ لوگ بڑی دور سے آئے ہیں تو چلے ان کو انٹرٹین کیا جائے، تو ان کی تقریر میں انٹرٹیننگ کا ایلیمنٹ بھی بالکل نہیں تھا۔ اور جلسے کا نام تو انہوں نے امر بالمعروف رکھا، لیکن اس جلسے میں جو کچھ تھا وہ اس کے سراسر یعنی منافی تھا، اس کے مطابق نہیں تھا۔ تو خان صاحب تو سرپرائز نہیں دے سکے۔ خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ کریں گے اور اس جلسے کے بعد بہت کچھ بدل جائے گا، بلکہ ان کے سارے اتحادی واپس آ جائیں گے، اور وہ طاقتور حلقے جو انہیں کمزور سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کا پاپولیرٹی گراف گر گیا ہے، وہ پاپولر نہیں رہے، وہ لملیٹ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں خان صاحب تو بڑے پاپولر جناب ہے، خان صاحب اسی وزیر اعظم رہو، اور خان صاحب پورا ملک جو ہے وہ سجدے میں ہوگا، اتنا بڑا مسیحا، اتنا بڑا لیڈر، اس سے بڑا لیڈر صدیوں میں پیدا نہیں ہوا، اور پورا پاکستان اسلام آباد پہنچا ہوگا، اور وہ ہیل ہٹلر کر کے ہیل عمران کر رہا ہوگا، اور خان صاحب جو ہے وہاں پہ مسیحا بن کے دونوں ہاتھ پھیلا کر جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو دے رہے ہوں گے، پیار دے رہے ہوں گے، یا ان کو اپنا کرسمہ کنورٹ کر رہے ہوں گے، اپنی روحانی طاقت سے ان کو جو ہے وہ آشیرواد دے رہے ہوں گے، کیا لفظ کہا جائے، بہرحال وہ کر رہے ہوں گے، جو ایک ایلوژن ہے نا، ایک آپ سوچتے ہیں، ایک آپ فرض کر لیتے ہیں، تو فرض کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو خان صاحب نے شاید فرض کر لیا ہوگا کہ اس طرح کی بات ہوگی، اور وہ دیکھیں گے کہ ان کی چاروں طرف عوام کا سمندر ہے، اسلام آباد چوک ہے، تو لوگ آ کے ان کے پاؤں پڑ جائیں گے، تو لوگ ان کے پاؤں پڑنے کی بجائے نون لیگ سے ملاقاتیں کر رہے تھے، کاف لیگ سے نون لیگ ملاقات کر رہی تھی اور آئندہ کی مستقبل کی پلاننگ کر رہی تھی۔ تو جتنی شدریاں چھوڑی، یعنی 24 گھنٹے پہلے ایک ہوائی فیلر چھوڑا گیا، جی پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور سائن کر دیے عثمان بزدار نے، کیا جو حکم سرکاری وہی پکی کی ترکاری، یعنی جو خان صاحب کہیں گے وہ میں کر دوں گا، اور میں جناب تو خان صاحب نے کیا کرایا کچھ نہیں۔ جلسے سے پہلے انہیں ایک سرپرائز دیا جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بگٹی نے، بلکہ یہ سرپرائز دیا بلاول بھٹو نے، اور شاہ زین بگٹی نے ان کے ہمراہ کھڑے ہو کر حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ بلوچ سردار ہے اور انہوں نے اپوزیشن میں جانے کا یعنی پی ڈی ایم میں جانے کا اعلان کیا ہے، اور یہ خاص پہلا جھٹکا جو یعنی اتوار کو یہ دیا گیا۔ جھٹکے تو انہیں مسلسل مل رہے ہیں، اور دوسرا جھٹکا ان کے بعد یہ کہ پی ٹی آئی کے اور 4 رکن قومی اسمبلی جو ہے وہ یعنی 4 وکٹیں اور گر گئی ہیں، ان کے نام میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اطلاع جو ہے وہ بڑے معتبر ذرائع کے حوالے سے آئی ہے کہ 4 لوگ اور جو ہے آصف علی زرداری سے ملاقات کر کے ان کو اپنی حمایت کا یقین دلا چکے ہیں۔ ہاں صاحب اگر جلسے میں 2-3 کام کرتے تو شاید یہ جلسہ تاریخ میں بڑا یادگار جلسہ رہ جاتا، ان کی تقریر بڑی یادگار رہ جاتی، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ان کی بحیثیت وزیر اعظم یا عوام الناس سے شاید یہ آخری تقریر ہے۔ وہ اس کے بعد پریس کانفرنس کریں گے، اس کے بعد وہ ٹی وی پہ آ جائیں گے یا کچھ اور کریں گے، لیکن اب جی کا جانا ٹھہر گیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں الوداع عمران خان صاحب، یعنی اب آپ رخصت ہوا چاہتے ہیں، جی کا جانا ٹھہر گیا۔ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد خان صاحب کا اقتدار میں رہنے کا چانس بالکل ختم ہو گیا۔ خان صاحب نے کوئی ایک ایسا بھی کام اپنے جلسے میں نہیں کیا جس سے ان کے اتحادی متاثر ہو جاتے،
ماسوائے اس کے کہ انہوں نے اچھا خاصا جلسہ کر لیا جو ویسا نہیں تھا جیسی توقع کی جاتی ہے، لیکن یہ جلسہ اچھا خاصا تھا۔ لیکن اس جلسے میں وہ لوگ کیوں نہیں تھے جو حکومت کے اتحادی ہے، اور حکومت تو اتحادیوں کے نام پر ہے، یعنی اتحادی ساتھ ہے تو حکومت ہے، اتحادی نہ ہو تو حکومت ویسے نہیں کھڑی ہوتی، تو پھر پیچھے کی رہ گیا۔ تو اتحادیوں نے کو یا تو دعوت دی گئی یا اتحادیوں کا پہلے سے رجحان ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ یہ جلسہ خان صاحب نے امر بالمعروف کے نام سے کیا تھا۔ یہ صرف پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے حکومت میں شامل تمام لوگوں کو بلایا تھا، پہنچو جناب۔ اب پتہ نہیں کوئی پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ اب یہ جو سوال ہے کہ جی اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ ایک مینوفیکچرڈ حکومت تھی، مختلف جگہوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو شامل کرایا گیا تھا حکومت میں، اور پھر حکومت بنائی گئی تھی۔ ان میں وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جو 2-2 4-4 سیٹیں جیت کر آئی تھی، ان سب کو بھارمتی کا ایک کنبہ جوڑ کے ایک حکومت بنائی گئی تھی، اور اصل طاقت وہ تھی جنہوں نے حکومت بنائی۔ اب وہ طاقت ان کے ساتھ نہیں ہے، اور اب ڈی ڈے آ رہا ہے، یعنی فیصلے کا دن آیا چاہتا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے سب کو پتہ کہ کیا ہونا ہے۔ اب اگر خان صاحب نے اتنی بھی ہمت نہیں کی، یعنی تھوڑا بہت لیڈر بندے نا، جو لوگوں کو ان پہ سب سے زیادہ حیرانی ہوئی وہ ہوئی کہ جو سرپرائز تھا جلسے میں، ایک سرپرائز تھا، وہ بھٹو صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب خوددار تھے، انہوں نے ذات خارجہ پالیسی بنائی اور ان کو اس لیے قتل کر دیا گیا۔ یہی جماعت بھٹو صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ پیپل پارٹی والے غریب سندھ میں مر گیا، اور یہ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے۔ آپ پوچھیں عمران اسماعیل صاحب سے اور ان کی پی ٹی آئی سے، سارے سندھ میں نعرے کیا لگتے ہیں کہ غریب مر گیا اور بھٹو زندہ ہے۔ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، بھٹو زندہ ہے۔ تو آج تو خان صاحب نے مان لیا کہ بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے، اور بھٹو صاحب کو اس لیے مارا گیا تھا کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی بنانا چاہتے تھے، اور ان کو اس لیے مرڈر کیا گیا، حالانکہ ان کو عدالت سے ایک مرڈر کیس میں سزائے موت ہوئی تھی، جس کے بارے میں تاریخ اس کو جھٹلاتی ہے، یعنی اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اور اس کیس کو لوگ نہیں مانتے۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ احمد رضا قصوری صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اب جو ایجاد الحق صاحب بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے فوراً ریئیکشن دیا، انہوں نے کہا جناب یہ تو آپ نے کمال کر دیا، جس شخص پہ الزام ہے کہ انہوں نے ملک دو لخت کیا، یعنی ایک این بلاک ہے نا بھٹو صاحب کا، جو کبھی کسی کی جماعت میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی جماعت میں چلا جاتا ہے، جو بھٹو صاحب کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اسی کا حصہ بن جائیں گے۔ وہ نواز شریف ہو تو وہ چلے جائیں گے اس طرف، اگر وہ عمران خان ہوں گے تو وہ چلے جائیں گے اس طرف۔ تو انہوں نے سمجھا عمران خان صاحب بھٹو پیپل پارٹی کے خلاف ہے، زرداری کے خلاف ہے، بلاول بھٹو کے خلاف ہے، تو یہ این بلاک ہے، تو اس میں چلے گئے، کیونکہ نواز شریف بھٹو کا اب این بلاک نہیں رہے۔ خود نواز شریف ایک ایسی سیاسی قداور شخصیت بن چکے جن کا اپنا این بلاک ہے، وہ این بلاک میں پیپل پارٹی اور باقی لوگ، جماعت اسلامی اور جتنے دائیں بائیں کے لوگ تھے وہ سب چلے گئے۔ تو اس لیے ایجاد الحق صاحب ناراض بھی ہے کہ جناب یہ کیا کر دیا آپ نے۔ اب وہ ایک خط ہے جی، ایک وہ جیسے کہتے ہیں وہ ایک قطری خط ہے، ایک جیب کا خط ہے، تو قطری خط کی تو کوئی حقیقت ہوگی بھی، اور قطر ملک کا نام بھی ہے اور وہاں سے لوگ آئے بھی، لیکن یہ جو جیب کا خط تھا یہ کون سا ہوائی خط ہے، یہ کون سے جنات نے ان کو جیب میں ڈال دیا، یا ان کو کوئی عامل نے لکھ کے دیا تھا، کسی نے بنی گالا کے جنات نے کہ یہ والی پرچی تم جیسے جیب سے نکالو گے یوں کر کے تو وہ کہتے ہیں نا دنیا بدل جائے گی اور حیران ہو جائے گی اور تم ایک دم جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے گی، کچھ ایسا ہی کہا ہوگا، لیکن اس پرچی سے ہوا کچھ نہیں، الٹا اس پرچی پر تنقید ہو رہی ہے۔ بھٹو صاحب کی جہاں تک تعریفوں کی بات ہے، بھٹو صاحب نے تو بہت کچھ کیا تھا۔ بھٹو صاحب نے امریکہ کو چیلنج کیا تھا، بھٹو صاحب اسلامک بلاک بنا رہے تھے، بھٹو صاحب کے ساتھ دوسری بڑی شخصیت تھے سعودی عرب کے کنگ فیصل، شاہ فیصل، ان کو ان کے فیملی کے بندے سے مرڈر کرایا گیا تھا۔ تو بھٹو صاحب نے تو بڑے مارکت الراء کا کام کیا تھے، اسلامک بلاک، اسلامک بینک، اور وہ ایک نئی چیز بنا رہے تھے، یعنی ایک اسلامی ملکوں کا اتحاد، پھر وہ ایٹمی قوت بننے جا رہے تھے، اور سارے اسلامک ملک جو ہے وہ اسلامی ملک وہ آج ایٹمی پاور ہوتے، اگر وہ یہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے تو دنیا میں یہ یورپی یونین یہ اس سے بڑی پاکستان کی یہ اسلامک یونین ہوتی پاکستانی، تو اس میں بھٹو صاحب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو بھٹو صاحب کے تو یہ مارکت الراء کام ہے، ان کو سازش کے تحت سزا دی گئی، ان پہ قتل کا مقدمہ ڈالا گیا، یہ بات درست ہے، یہ تو خود سزا دینے والے مانتے ہیں، وہ گلٹی ہے کہ انہوں نے ضیاء الحق کے کہنے پہ ان کو سزا دی۔ لیکن بھٹو صاحب کی تعریفیں کرنا، خان صاحب اب وہ کس منہ سے تعریفیں کر رہے ہیں، یا وہ خود بھٹو بننا چاہتے ہیں، تو وہ انہوں نے خان صاحب نے کیا کیا، چھڑکڑا، وہ لے آئے تھے اسٹیل مل رشیا سے لے آئے تھے، تو خان صاحب کی لے کے آئے انہیں گونگلو،
تو خان صاحب خود یعنی وہ بن رہے ہیں اپنے منہ میں ٹھوک میں کیتا کیا کیا. سی پیک دوسرا بڑا تنازع تھا ایٹمی قوت ہونے کے بعد, ایک ایٹم بم اور ایک سی پیک, یہ دونوں جو یعنی اگر آپ دیکھیں ایٹمی قوت بننے کا سہرا نواز شریف کے سر ہے, تو ان کو سزا دینا بنتا تھا. ایک ایٹمی قوت بننے پر کام کرنے والے کو وہ بھٹو صاحب تھے جس نے یہ کام پائے تکمیل تک پہنچایا. وہ ویسے تو سبھی نے کام کیا, لیکن جنہوں نے اس کو یعنی اس کے اوپر امریکہ سے 5 فون آئے, اربوں ڈالر کا لالچ دیا گیا, دھمکیاں دی گئی, لیکن نواز شریف نے وہ بالآخر فیصلہ کیا جس سے پاکستان دنیا میں ایک پہلا اسلامی ایٹمی ملک بنا. یہ ہے سب سے بڑا کارنامہ. پھر انہوں نے سی پیک جیسی چیز پاکستان کے اندر اس کے اوپر کام کیا, اور سی پیک پہ دنیا ان سے ناراض ہے, اور جس میں آپ کا عرب ممالک کا بلاک بھی ناراض ہے, امریکن بھی ناراض ہے, انڈیا بھی آپ سے ناراض ہے. تو ان کو سزا ملنا سمجھ میں آتا ہے. ان کے حوالے سے بہت سی باتیں, یہ درست ہے کہ وہ بھی زندہ ہے, ان کو بھی کوشش کی گئی مارنے کی. وہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو رکھے, کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, وہ زندہ ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے. ان کے حوالے سے بہت سی متضاد باتیں ہوں گی اور ان کی سیاست کے اوپر بہت سارے سوال ہوں گے, لیکن جو کرنے والے کام ہیں بڑے بڑے وہ انہوں نے ہی کیے ہیں. خاص صاحب تسی کی کیتا ہے وہ خاص صاحب, مجھے تو لگتا تھا وہ جیب سے کوئی طوطا نکال لے کاغذ اور اس کے بعد وہ یوں کریں گے اور طوطا بن جائے گا, چڑیا بن جائے گی, بلی بن جائے گی, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. این سیکھ لیتے لوگ کی, کم از کم وہ جو مجمع گیا تھا وہ خوشی ہو جاتا. تو ایسا کچھ نہیں ہوا, اور یہ پاور پالیٹکس کا کھیل ہے, یہ ہائی مورل کا کھیل نہیں ہے. پاکستان کی سیاست میں پچھلے کئی سالوں سے اسی قسم کی سیاست ہوتی ہے جہاں پہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ نہیں لے سکتے. جب آپ لیتے ہیں تو آپ کا بولو رام ہو جاتا ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ پاور پالیٹکس کرتے ہیں اور لوگوں کو ملاتے ہیں ساتھ, اور ملا کر اپنی اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پاور پالیٹکس ہی ہے, ورنہ مورل گراؤنڈ کیا ہے؟ خان صاحب وہی ہیں جنہوں نے بلوچستان میں جب نون لیگ کی حکومت گرائی تھی تو زرداری صاحب کے اتحادی تھے جن کو گالیاں دیتے ہیں, زرداری صاحب دی ایسی تیسی, ان کو گالیاں دیتے ہیں. پھر جو لاہور میں جلسہ کیا تھا مولانا طاہر القادری کے ساتھ مل کے مال روڈ کے اوپر, اس میں کون تھا؟ ایک طرف پیپل پارٹی تھی, ایک طرف پی ٹی آئی تھی. تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت کوئی خاص سب کو ہائی مورل گراؤنڈ یاد نہیں آ رہی تھی, کوئی یاد نہیں آ رہا تھا کہ ضمیر جاگ جائے فلانا. آج وہ کہتے ہیں رکین اسمبلی کو کہ جب ووٹ ڈالنے جاؤ تو تمہارا یعنی میرے خلاف ووٹ مت ڈالنا اور اپنے ضمیر کو آواز دینا, ضمیر جاگ جائے گا. پتہ نہیں کس چیز کا نام انہوں نے ضمیر رکھا ہوا ہے. تو اب خان صاحب نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا ہے کہ چلو کچھ نہیں, تو اور لوگ تھوڑی بہت آپس میں بات ہی کرتے رہیں گے. وہ خط کیا تھا, وہ خط چٹھی ذرا سیاح جی کے نام لکھ دو, یا وہ کبوتر جا 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 والا خط تھا. اللہ جانے کون سا خط تھا, کس ان کے جوانی کے ایام میں کس نے ان کو یہ خط لکھ دیا تو جو آج تک وہ سینے سے لگائے پھرتے ہیں, جیب میں لیے پھرتے ہیں. تو اب یہ سرپرائز والا کھیل تو ختم ہو گیا. اب فیصلہ کن دن آنے والا ہے, ڈی ڈے جسے میں کہہ رہا ہوں, وہ آیا چاہتا ہے اور اب فیصلہ ہو رہا ہے. اب منڈے کو کورٹ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دینا ہے, اور امکان اس بات کا کہ کورٹ اس کیس کو واپس کر دے گی, اور پھر خان صاحب کے پاس آ جا کے رہ جائے گا اسپیکر. تو اسپیکر جو ہے وہ اس وقت وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ بھی تاریخ میں خود کو, ویسے تو ان کا نام کوئی لے گا نہیں تاریخ میں, لیکن اگر وہ اپنا نام روشن کروانا چاہتے ہیں تو ان کو اس موقع پر کم از کم اپنی غیر جانبداری دکھا دینی چاہیے. یہ نہیں ہم کہہ رہے فیور کریں کسی کو, لیکن غیر جانبداری دکھانی چاہیے, تو وہ تاریخ میں زندہ رہیں گے. نام رہے گا کہ چلو جی انہوں نے اس موقع پہ کیا, ورنہ ان کو گالیاں ویسے پڑے گی جیسے مظفر حسین شاہ کو پڑھ رہی ہیں جو انہوں نے سینٹ میں اپنا رول ادا کیا. تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج کا جلسہ دیکھنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ جو باقی رہی سی کسر تھی نا وہ بھی پوری ہو گئی ہے. وہ کہ ہاتھ جھاڑ لے, اب پیچھے کچھ نہیں رہ گیا, اب لائن لگنے والی ہے اور کہانی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں تحریک اعتماد ٹیبل ہو جائے گی. اگر کوئی سازش اور ذہن میں نہیں ہے خان صاحب کے, ویسے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے جو پیغام آ رہے ہیں انڈائریکٹلی وہ یہ ہے کہ بندے دے پتر بڑھو اور اس کو آئین اور قانون کے تحت نپٹایا جائے, اور یہ اکراس دی بورڈ ہے. سب کو کہا گیا کہ اپنی باؤنڈریز میں رہیں اور آئین اور قانون کے مطابق کام کریں, کوئی ایسا کام نہ کرے جو کہ اوقات سے باہر ہو. وہ مزے کی بات آپ کو بتانی بھول گیا کہ پی ٹی آئی نے آج جلسے کی کوریج کرنے سے روک دیا میڈیا کو, اور میڈیا کو نکال دیا. یعنی میڈیا خان صاحب کو جو ہے نا وہ ٹوٹل بلف کھیل رہے تھے. انہوں نے کبھی کسی کے اوپر اعتبار ہی نہیں کیا, حالانکہ اتنی طاقتور حکومت کسی کی بھی نہیں تھی. 3 صوبوں میں ان کی حکومت تھی. پیپل
پارٹی جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار ہوتی رہی عدلیہ کے ہاتھوں، اور 2 دفعہ وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار ہوئی. نون لیگ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم کے ہاتھوں، یعنی عدالت سے نکالا گیا خاص نبیہ نواز شریف کو، تو وہاں سے نکال دیا. اب تو یہ تو بڑے طاقتور لوگ تھے جن کے میڈیا کو انہوں نے، میڈیا جیسی طاقتور ہستی کو، یعنی میڈیا بہت طاقتور تھا جس کو انہوں نے زیرو کر کے رکھ دیا، دیوار سے لگا دیا، تباہ کر دیا میڈیا کو. اور پھر بھی نہیں سمجھ رہے کہ آج وہ اس حال تک کیوں پہنچ گئے، اس انجام تک کیوں پہنچے، کیونکہ ان کی ساری سیاست جو ہے وہ بلف کے اوپر چل رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں میں بلف کھیلتا جاؤں گا اور میں سب کو لٹاتا جاؤں گا. بلف سے انہوں نے میڈیا کو مار دیا. میڈیا نہیں سمجھا ان کے بلف، یا ادارے نہیں سمجھے ان کے بلف، بڑے بڑے ادارے نہیں سمجھے جو نیشنل سیکورٹی کے ادارے تھے وہ ان کے داؤ میں آ گئے. جوڈیشری جیسے جس میں جج بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ جھانسے میں آ گئے. میڈیا بھی جس میں تھوڑے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ضرور پڑھے لکھے لیکن ذرا کم ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کے جھانسے میں آ گئی. اور پھر ان کے چونکہ پرائیویٹ میڈیا ہے یہ تو یعنی وہ 25-50 لوگ ہوں گے بڑے ادارے، اور پھر ان کے مالکان وہ جلدی قابو میں آ جاتے ہیں. تو سب کچھ یعنی سب کو دیوار سے لگا کر ایک طاقتور شخص، شاید اتنا طاقت، اور اپوزیشن ساری جیل میں، سب کو جیل میں ٹانگا ہوا تھا. پھر سب زرداری بھی جیل میں، فلانا بھی جیل میں، نواز شریف بھی جیل میں، مریم بھی جیل میں، حقان عباسی بھی جیل میں، شہباز شریف بھی جیل میں، سب کو جیل میں ٹھوسا ہوا تھا. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. نیب ان کے انڈر، FIA، ہر بندہ ان کے ماتحت، جی سر جی سر جی سر. تو ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے جو ہمیں لگ رہا ہے اب اگر خاصا بچ بھی جائے، یعنی وہ حکومت میں رہیں بھی تو وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کے بارے میں اب شاید کسی کو یہ غلط فہمی رہی ہو کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ مجھے ہمدردی ان لوگوں سے ہے جو ملک کے مختلف علاقوں سے چلتے ہوئے خاص صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے تھے، صرف اس بنیاد پہ کہ خان ایک ایماندار آدمی ہے اور انہیں کوئی 2 نمبری نہیں کی تھی، پاوے جھوٹا ہے. اب ایماندار ہونے میں اور جھوٹا ہونے میں، جھوٹ کو اس طرح لیتے ہیں کہ چونکہ وہ ماڈ اسکواڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، ویسٹرنائزڈ ہے اور ویسٹرنائزڈ مولوی ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، وہ پاس پڑوس میں کسی سے نہیں ملتے، پاکستان سے پیسہ کماتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، چھٹیاں منانی ہو تو باہر. ان کا جو پہلا پڑاؤ ہوتا ہے وہ دبئی، اس کے بعد یورپ. پاکستان تو ان کے لیے بس ایسے ہی ہے جیسے مطلب انہوں نے باغیچہ رکھا ہوا ہے، کھڑکی سے جھانک کے دیکھ لیا یہ ہمارا باغیچہ ہے، بس یہ ہماری باؤنڈری ہے. ان کو پاکستان کے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہاں پاکستان سے مال بڑا کماتے ہیں. پوچھا جائے نا کبھی ان سے کہ یہ گالیاں دیتے پچھلی حکومتوں کو، تو ان حکومتوں میں انہوں نے مال کیسے کمایا، یہ کیسے وہ بڑے بڑے لوگ بن گئے، اور یہ ڈیفینس کلفٹن کیسے آباد ہو گئے، اور کیسے بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں، پیسہ کہاں سے ہے لوگوں کے پاس. یہی سے کمایا لوگوں نے. جو باہر سے آئے میں ان کو نہیں کہتا، وہ جو لوگ باہر محنت کرتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. جو پاکستان میں جو لوگ پاکستان سے بنے ہیں ان سے پوچھے نا، تھانے دار جس کی طرح اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر سکے، وہ 4 گاڑیاں لے کے پھر رہا ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کا نظام ہے، نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ نہیں کرتے، سبھی کو کہتے ہیں، میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں کہ نظام بدلیں، لیکن جو سیانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام جب تک تسلسل سے نہیں چلے گا اور پیوریفائی ہو کے نہیں چلے گا، جھوٹ سے مبرہ ہو کے نہیں چلے گا، نیک نیتی کے ساتھ نہیں چلے گا، ڈیلیور نہیں کرے گا، تو یہ چینج نہیں آئے گا. اس نظام کو چینج کے لیے 10-15 سال 20 سال لگیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا، جو پاکستان کے اندر بڑا مشکل ہے. پاکستان کے اندر یہ روایت ہی نہیں ہے. کوئی اچھے طریقے سے جائے یا برے طریقے سے جائے، 4 سال بعد وزیر اعظم کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. کیوں ختم ہو جاتی ہے کہ برا ویسے نہیں رہتا، وہ 2-2.5 سال میں ویسے اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. جو اچھا ہوتا ہے اس کو اس لیے ہٹا دیا جاتا ہے کہ وہ کہیں طاقتور نہ ہو جائے، اور اگر وہ طاقتور ہو گیا تو پھر باقی تک ہی بڑھے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ہم اور آپ مل کر انتظار کرتے ہیں ڈی ڈے کا. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.